सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि जो ECL से परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम निकाला वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, लेकिन उसके बाद ECL में दोबारा नाम डालना ये हुकूमत का काम था और वापस लेकर आना भी हुकूमत का काम था। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे पानी बनाने वाली कंपनीज के हवाले से। आज कहा गया है कि डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब जो हैं उनको कमेटी से हटा दिया जाए, सरबराही से हटा दिया जाए, क्योंकि इन कंपनीज के बारे में उन्होंने ये कहा था कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जिसके जरिए वो देख सके ये पानी जो है वो आम आदमी के लिए बेहतर है या नहीं है। प्रोग्राम में इसके अलावा हम शामिल करेंगे पिम्स का जो केस है फेक डॉक्टर्स के हवाले से, और इसके अलावा हम एक और बड़ी अफसोसनाक जो खबर है उसको भी शामिल करेंगे, वो है अफजल कोहिस्तानी के हवाले से, जिसे कल रात जो है वो कत्ल कर दिया गया है। KP केसेस का ताल्लुक था, जो वीडियो स्कैंडल केस था जो सामने आया था, बच्चियों को जो ज़िबा किया गया था, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समीर साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सारे जो आज इश्यूज़ जिन पर आपने बात की है वो बहुत अहम इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो मुल्क से बाहर हैं, और नून लीग ये कहती थी और अभी तक कह रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को अदालत ने बाहर भेजा और उनको लाना चाहिए। यहाँ पर जो एहतसाब है सिर्फ पॉलिटिशियंस का होता है, जो इदारों के लोग हैं, जो फ़ौज के जनरल्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सर्विंग जनरल्स हैं, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा, और यानी मैं प्रोपेगेंडा में इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो वजाहत दी है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, जिसमें उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये बात कह दी है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो बाहर गए वो किसी अदालती हुक्म के तहत नहीं गए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आज हम वो सुनवाएंगे भी गुफ्तगू सारी जो उस वक्त चलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर अदालती हुक्म से भेजा गया, अदालत के कहने पे परवेज़ मुशर्रफ साहब को भेजा गया, वगरना नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। ये मौक़िफ़ था नून लीग का। लेकिन आज अदालत में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अदालत ने अपने हुक्म में बिल्कुल ये नहीं कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को इजाज़त दे दें बाहर जाने की, या हुकूमत से कहा हो कि उनको बाहर जाने दें। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि ECL में नाम था उनका, वो उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, चौधरी निसार साहब जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसला लिया है कि हम इन्हें जो है वो ECL से बाहर निकाल रहे हैं और मुल्क बाहर जाने की इजाज़त देने। अगर आप इजाज़त दें तो वो शॉर्ट भी सुन लेते हैं, फिर आगे जो गुफ्तगू है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। जी सुनाइएगा। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत के सामने उनके वकला ने यह भी कमिटमेंट की है कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जनरल साहब वापस आ जाएंगे। क्या आपने 5 साल दौर में उन्हें आज़ादाना आने और जाने की इजाज़त नहीं दी? क्या उस 5 साल दौर में आपने इन्हें इंडाइट किया, खा बेनज़ीर भुट्टो केस में या ट्रीजन केस में? आज हर तरह के इल्जाम जो इसके मुंह में आता है वो करता है। जी समी साहब। अच्छा, ये तो आपने सुनी जो ये एक चौधरी निसार अली साहब जो एक थ्योरी दे रहे थे, टेक्निकल बड़ा वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे कि उनके फैसले की रोशनी में, और ये बुनियादी तौर पर ये ख़ुद नून लीग की हुकूमत ने फ़ैसला किया, नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया, भले उसमें इंस्ट्रूमेंटल चौधरी निसार थे या कुछ था, लेकिन उन्होंने इनको जाने दिया। और अच्छा, एक पूरी कैंपेन थी। ज़रा एक एहसन इकबाल साहब का भी मैं आपको शॉर्ट हम सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ढांचे से अलग हो जाऊंगा अगर इनका ट्रायल ना हुआ और इनको बाहर जाने दिया। तो दिस इज व्हाट ही सेड। जी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है
तो मैं फिर इस ढांचे का, मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सकते। जी समी साहब सियासत तो नहीं छोड़ी, वजीर दाखिला बन गए थे ये बाद में। राना साहब बड़े दोस्त हैं आपके, एहसन इकबाल साहब बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, कह रहे थे मैं सियासत छोड़ दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा, क्या ये सब? समी साहब देखें, बात यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर गए, वो हुकूमत की रजामंदी से, उस वक्त की हुकूमत की रजामंदी से बाहर गए। आज जो अदालत उज़्मा के रिमार्क सामने आए उससे ये बात वाज़ेह होगी, पहले भी ये बात वाज़ेह थी कि वो हुकूमत वक्त की इजाज़त से बाहर गए। अगर हुकूमत वक्त चाहती तो उन्हें रोक लेती। बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम ECL में दोबारा हुकूमत ने डाला, नहीं डाला। जरदारी साहब जब सदर अपना इनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उस वक्त वो सही अपना है कि उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सारा कुछ अच्छे तरीके से रुखसत किया। तो ये चीज़ें सारी जो है ना कौम के सामने। और फिर देखें जनरल परवेज़, मेरी गुजारिश सुन लेना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हुकूमतों का रवैया ये क्यों रहा है? अगर ये रवायत चल पड़ी, देखिए आर्टिकल 6 जो है ना वो अकेले बंदे पर नहीं लग सकता, उनकी मदद और मुआवनत करने वालों पर भी लगता है। फिर नवाज शरीफ भी जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथी रहे थे, उन्हें पता था कि अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब तो मौजूद नहीं है, नवाज शरीफ साहब पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। अच्छा, तो इन सारी बातों को सामने रखते हुए, हाँ सही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, PTI में, सब जमातों में वो लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी तरीके से मार्शल हुकूमतों के मुआवनीन रहे हैं। अगर आर्टिकल 6 लगने की रवायत बनेगी तो उन सब पर लगेगा। ठीक है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने, समी साहब, इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन जब उनके पास वजारत दाखिला आई तब उन्होंने क्या बात की? अगर आपकी इजाजत है तो वो भी लोगों को सुना दें। जी, कि वो शख्स के जो मुल्क में स्याह सफ़ेद का मालिक था और जो टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे रहा है वो कानून का सामना नहीं कर रहा, इसके लिए उन्होंने मुल्क से जाने का फ़ैसला अदालत के ज़रिए किया और जो भी लीगल प्रोसेस है उसके तहत हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अदालतों का सामना कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म अदालतों के ज़रिए सज़ावार हो सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क का आइन तोड़ा हो, जिसने पाकिस्तान को आग और खून में धकेला हो, उसके ख़िलाफ़ अगर अदालत में मुकदमात हैं तो वो उससे राय फ़रार इख्तियार करे। कानून और रूल ऑफ लॉ यही है कि उसके आगे सब बराबर हैं, उसमें कोई तमीज़ नहीं है कि कौन सदर था, कौन वज़ीर आज़म था या कौन आम शहरी है। जी समी साहब, अब देखें इसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने भी यही थ्योरी बेची और अभी एहसन इकबाल साहब को भी आपने सुना, वो यही बात कह रहे थे कि अदालत की मर्ज़ी से, अदालत के हुक्म से वो बाहर गए। गलत बयानी करते रहे एहसन इकबाल साहब, चौधरी निसार अली साहब और भी मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो लोग थे, ये तासुर देते रहे कि अदालती हुक्म की वजह से परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखें बड़ा सवाल ये है कि ख़ुद जाने दिया नवाज शरीफ साहब ने और ख़ुद ही ये कहना शुरू कर दिया कि फ़ौज का एहतसाब नहीं हो सकता, जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो सकता और जिन्होंने आइन तोड़ा उनका एहतसाब नहीं हो सकता। और एक और भी केस था, वो जो था IGI केस था, जो जिसमें जनरल दुरानी और जनरल असलम बेग थे, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क एक डिसीजन आया तो FIA की ज़िम्मेदारी थी उसको कि वो तहकीकात करते। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और अगर वो इतने ही संजीदा थे और वो समझते थे कि जो एजेंसीज़ हैं उनका रोल ख़त्म होना चाहिए, तो वो FIA के ज़रिए उस चीज़ को बिल्कुल एक बड़ा भरपूर अंदाज में कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ख़ुद उसमें भी उनका नाम था, जैसे राना ताहिर साहब ने कहा कि अगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए तो फिर उसके तहत तो जो लोग जिन्होंने मदद की है किसी भी आमिर की, वो भी आते हैं केस में। तो ये जो था एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ असद दुरानी और असलम बेग और ये जो सारा यूनुस हबीब केस था, इसमें असगर खान केस में भी जो बेनिफिशरी थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो ये इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि एजेंसियों ने ये सब कुछ किया, फौज ने नहीं दिया, लेकिन उसके आला कार ये बने। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो ये सारे के सारे जो इस वक्त चैंपियन है जमहूरियत के और पाकिस्तान में सिविलियन लीड रोल की बात करते हैं, ये ज़ियाउल हक के साथ थे। ज़रा देखें निकाल के
ڈان کا کیا اداریہ تھا, جنگ کا کیا اداریہ تھا, نوائبت کا کیا اداریہ تھا, اور یہ سارے کے سارے سیاستدان ضیاء اللہ کی کابینہ میں شامل تھے. تو لیکن ابھی بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, اور لیکن ابھی یہ ایک بڑی جو ایک غلط بیانی سے وہ کام کر رہے تھے, آج بالکل جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے وداؤٹ منسنگ ورڈز بالکل کلیئرٹی سے یہ بات قوم کو بتا دی کہ عدالتی حکم میں کچھ بھی نہیں تھا, اور پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نواز شریف صاحب نے دی, ان کی گورنمنٹ نے دی. اور اب یہ جو الزام لگاتے ہیں, یہ جو بیان بازی کرتے ہیں, اس کا مقصد صرف سیاست, لوگوں کو گمراہ کرنا, جس طرح یہ سیاسی جماعتیں گمراہ کرتی ہیں. رانا صاحب ایک بیانیہ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ بیسکلی یہ پریشر تھا, اس وجہ سے بھیجنا پڑا, پریشر ہے اس وجہ سے کیس کی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ اس طرح اگر آپ کورٹ کے کسی بھی ریمارکس کو یا ڈیسیژن کو اپنے حساب سے بتاتے ہیں تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے, ان سب کو تو بلا دینا چاہیے پھر. نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ میری بات سنیں نا, توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب لوگ تمام حدود پھلانگ جاتے ہیں. اس حوالے سے وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں اعلیٰ عدالتیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اب دیکھیں یہ ایک کیا کہ آئرنی کی بات ہے. آج جو خواجہ سعد رفیق ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے بہت سارے لیڈر, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈر یہ بیمار ہیں کیونکہ جیل میں جانا پڑ رہا ہے, اور روزانہ عدالت میں بھی آتے ہیں. کبھی ادھر کہتے ہیں جی ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں, نواز شریف صاحب ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بیماری کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑی ان کی طبیعت خراب ہے, مجھے پتہ نہیں کون سی گاڑی میں بٹھا کے لایا گیا اور اس سے میری جو کمر کا درد ہے وہ بڑا شدید ہو گیا. لیکن پرویز مشرف جب بیمار تھے, دیکھیں خدا تعالیٰ معاف کرے, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. ذرا یہ سعد رفیق صاحب جو اس وقت گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑے صحت مند تھے, حکومت میں تھے, ذرا سن لیجئے وہ کیا فرما رہے تھے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں, کبھی آئی سی یو میں گھس جاتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں, اب وہ مرد کے بچے بنے, ذرا مرد بنے. جی سمیدہ, مرد بنے. اب یہ بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ نواز شریف صاحب کبھی بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں, کبھی دل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, کبھی وہ مریم صاحبہ ان کی اماں کو ساتھ لے جاتی ہیں, شہباز شریف صاحب کبھی کمر کا درد آ جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں میں کینسر کا علاج کروانا ہے, پھر کہتے ہیں میں نے پوتی کو دیکھنے کے لیے جانا ہے. تو یہ, اور خواجہ سعد رفیق صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے اس گاڑی میں کیوں بٹھا کے لے کے گئے, مجھے تو کسی پراڈو میں لے کے جانا تھا, لینڈ کروزر میں, مجھے بختر بند گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے, اور میرے سارے جو پتہ نہیں مورے جو ہیں میری کمر کے وہ ہل گئے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے. یہ پرویز مشرف کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے, ہو سکتا ہے ان کی بیماری بھی ایسی ہی ہو جیسی ان کی بیماری ہے. وہ بھی ویسے یہ بات صحیح ہے کہ باہر ہیں, بڑا انٹرویو ٹکا کے دیتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا بھی کیا کہ کیا آپ پاکستان آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایم آئی فول, اب میں آپ کو بیوقوف لگتا ہوں. تو وہ بھی بیماری ان کی بھی ایسی ہو سکتی ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب جو باتیں کرتے تھے آج وہ سب ان کے اپنے جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے اور خود ان کے سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ بیماری جو ہے اب خود ان کو لگ گئی ہے, اور سارے کے سارے ریلیف چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی والے تو خاص طور پہ ریلیف چاہتے ہیں. نلینا یہ ایک چیز ہے. اچھا سر, اب ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے سارے کیس میں, کیونکہ اب جو ہماری وزارت داخلہ ہے, عمران خان صاحب اسے دیکھتے ہیں اب یہ کیس جو ہے وہ آگے کس طریقے سے پروسیڈ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالنا اور پھر واپس لے کر آنا جو ہے. نہیں دیکھیں, جو آج بڑی اس میں پیش رفت ہوئی ہے نا, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب کا بیان ویڈیو لنک پہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے لائیں, ویڈیو لنک پر میمو گیٹس میں بھی اس سے پہلے بیانات ہوئے. اور یہ جو قطری پرنس ہے, جب نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا, پاناما چل رہا تھا, تو اس وقت بھی یہ آفر کی گئی تھی ویڈیو لنک کے بیان کے ذریعے, لیکن وہ انہوں نے تھا ہی نہیں کچھ بتانے کے لیے, اس لیے ویڈیو لنک کا آپشن انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا. اب پرویز مشرف صاحب اگر یہ فیصلہ تو جائے گا اپنے منطقی انجام تک, جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اور ان کا جو بینچ ہے وہ بالکل بھی اس معاملے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کرے گا. مشرف صاحب اگر نہیں دیں گے بیان ویڈیو پر تو یہ ان کے خلاف جائے گا, ان کو وہ لایا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو عدلیہ ہے اس وقت, میرا نہیں خیال
کہ آصف سعید خان کھوسا صاحب یہ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے. یہ رہا ہے ماضی میں ایک پرابلم, بہت سارے اداروں کے احتساب نہیں ہو سکے طاقتور لوگوں کے, اور وہ مختلف اداروں سے ان کا تعلق رہا ہے. آج تک کسی سیاستدان کو سوائے ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی ہے, کسی کو ہم نے نہیں دیکھا سزا ملی ہو. کسی بہت بڑے یہ جو ایک بڑی تعداد میں بیوروکریٹس کو بھی نہیں ملی. فوج کے اندر اپنا ایک احتسابی عمل ہے جس کو وہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کو بالکل وہ سزا دیتے ہیں, اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا سویلین سیٹ اپ ہو جو تمام لوگوں کو دیکھے, اور اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو اس کے جرم کی سزا دے. ایسا سسٹم نہیں بن سکا. ابھی نیب ایکٹیو ہے, لیکن بہرحال پرویز مشرف صاحب ویڈیو لنک پر ایک آپشن موجود ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک جائے گا. لینا جی ران صاحب بڑی ہے. جی دیکھیں, سمیع صاحب نے صحیح کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے جو عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دے سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دینا چاہیے. دوسری ایک اور اس کیس میں جو آپشن ہے, دیکھیں یہ جو آرٹیکل 6 کا کیس ہے یہ وفاقی حکومت کی طرف سے درج کرایا جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کسی مرحلے پر موجودہ حکومت اس کیس کو واپس لے لے, کیونکہ اگر یہ کیس اس طریقے سے چلے گا تو میرٹ پر میری رائے میں پرویز مشرف صاحب کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے ملزم ہی ایک رکھا ہے اور کوئی ایک ملزم یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. نہیں, لیکن رانا صاحب دیکھیں یہ تو ایک مذاق والی بات ہے کہ اگر ایک ہی ملزم ہے, اگر 100 بھی ہیں تو ایک ایک کر کے سب ٹرائی ہو سکتے ہیں. ایک پکڑا جائے گا. اگر اس ملک میں کوئی آئین ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد کسی کو سزا نہیں ہوتی, اس لیے سزا نہیں ہوتی کہ جی ایک کے خلاف پرچہ درج کیا گیا ہے, اور وہ تو میرا خیال ہے اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا. یہ مذاق جس نے آئین توڑا اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں نا, جنہوں نے پاکستان کی ایجنسیز کو استعمال کیا, پیسے دیے, پولیٹیکل مینوورنگ کی, جیسے اصغر خان کیس تھا, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی سب کو سزا ملے گی. کیوں نہ ملے سب کو سزا؟ اگر ایک گروپ ہے, بدماش لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جس میں ہر ادارے کے لوگ شامل ہیں, اور وہ آ کر یہ کرتے ہیں ظلم پاکستان پر, تو پھر سب کو سزا ملے. کیونکہ اگر 100 بندے بھی ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ ان کا مرتبہ بڑھا ہے. اور اگر گورنمنٹ اس طریقے سے سٹیپ بیک کرے گی تو ایک اور سوال شروع ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے. یہ بھی ایک سوال آ جائے گا نا. اس پہلو کو بھی تو دیکھیں کہ یہ کام کس نے شروع کیا. کیا یہ جو نواز شریف صاحب نے جو حرکت کی تھی کہ سری لنکا سے آپ کے آرمی چیف واپس آ رہے تھے اور یہ یہاں پہ بٹھا کے اور اپنا نئے آرمی چیف کا تقرر کر رہے تھے, تو آرمی چیف کے منصب کا بھی ان کو ہٹانے کا یہ جو نواز شریف نے طریقہ اختیار کیا ہیڈ لائنز آ گئے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ٹاپک جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب بڑی علینا, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں جب تک وہ لوگ جو بڑے بااختیار رہے, جب تک انہیں آپ سزا نہیں دیں گے ان کے جرائم میں اگر انہوں نے کیے ہیں, تو اس وقت تک آپ پاکستان میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ انفورس نہیں کر سکتے. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے اس کے لیے قانون اور ہے, غریب آدمی کے لیے قانون اور. اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن یہ جو جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے, دیکھیں آپ ایک پیٹرن ہے, جھوٹے گواہوں کے متعلق انہوں نے ایک بات کر دی کہ اب یہ خدا کا قہر نازل ہوگا. آپ کہتے ہیں گواہی اٹھانے سے پہلے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو مجھ پر خدا کا قہر نازل ہو. یہ حلف میں آپ کہتے ہیں جو عدالت میں اٹھاتے ہیں. تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا کہہ رہے ہیں کہ اب قہر نازل ہوگا. تو یہ اسی طریقے سے انہوں نے آج ایک اس بات کی وضاحت دے دی ہے کہ یہ جو پالیٹکس کی جا رہی ہے نا, ہم پر لگایا جا رہا ہے الزام, یہ بیسیکلی یہ وہی لوگ ہیں جو ان کاموں میں یعنی وہ شریک رہے ہیں. اور اب بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جناب ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ وہ عدالت نے تو کسی کو نہیں باہر جانے کی اجازت دی یا بھیجا. ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. اب جو بات ہم کر رہے ہیں نا موضوع کہ یہاں پر بڑا آدمی جو ہے اس کو سزا نہیں ملتی. ابھی یہ ایک پمز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک کیس ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد, یہاں پہ 3 ڈاکٹر تھے. آپ فدا حسین صاحب, ڈاکٹر حسن تھے شاید, جی, اور ایک اور ڈاکٹر عزیر. یہ بڑے لوگوں کے بچے
یہ پوسٹ گریجویٹ جو ہے اس میں آئی تھنک سرجری میں تھے یہ لوگ, جی پلاسٹک سرجری میں تھے, یہ ہاسپٹل نہیں آتے تھے, ان کی جگہ اور بچے کام کرتے تھے. اچھا یہ خود بھی فیک تھے, یہ یعنی پورا یہ وہاں پر نہیں تھے, ان کے وہ اس سسٹم میں نہیں تھے, لیکن اب جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, سینٹ کی جو رپورٹ ہے, اس میں ان کو آپ نے پڑھی ہے پوری؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے رپورٹ دی ہے اس کے حساب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انتظامیہ ہے سمیع صاحب, ان کو پتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں وہاں پر کیا حرکتیں کر رہے ہیں, اور ان میں سے جو آپ نے عزیر اور حسن کی بات کی ہے, ایک کا جو والد ہیں وہ ڈاکٹر ہیں بہت سینئر, اور ایک کے جو والد ہیں وہ بہت بڑے افسر ہیں ایک ادارے میں, اور انہوں نے اپنا سارا جو انفلوئنس ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی تھی اس میں انہوں نے کہا گیا تھا اگر آپ عزیر کی بات کریں تو عزیر کی جو ڈگری ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ابھی اس نے کمپلیٹ بھی نہیں کیا اپنا جو ایگزام ہے. اس سے پہلے وہ لاہور شیخ زائد میں تھا, اس کے بعد اس نے اپنے پیپر دیے بغیر, کچھ بھی کیے بغیر وہ پمس میں آ گیا, جس سے یہ سوالیہ نشان رانا صاحب کھڑا ہوتا ہے کہ جو پمس کے لوگ ہیں یا پمس کی انتظامیہ وہ بھی اس میں شامل تھی. اب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے نا, یہ 2 ڈاکٹرز کا کیس ہے جو اپنی جگہ پر دوسرے لوگوں کو بٹھاتے تھے. جہاں تک یہ ہے نا ان کی ڈگری کا تعلق, یہ ابھی پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہے, ٹریننگ لے رہے ہیں, ڈگری ابھی ان کو ملی نہیں. وہ یہ ٹریننگ ان کی مکمل ہوگی, یہ وہ امتحان پاس کریں گے, اس کے بعد ان کو ڈگری ملے گی. ان کا جرم جو ہے وہ بڑا سنگین ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جو ڈاکٹر ہی نہیں تھے. اگر کسی ڈاکٹر کو بھی بٹھاتے وہ بھی جرم تھا, لیکن یہ اور بھی سنگین جرم ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بٹھایا جو ڈاکٹر ہی نہیں تھے. یہ مریضوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس حوالے سے جہاں تک دیکھیں ہمارے جو یہ کمیٹیاں ہیں نا, سینٹ کی کمیٹی ہے یا نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں, یہ جائزہ لیتے وقت اس کی پوری تہ تک نہیں جاتے اکثر اوقات. نہیں ضرور انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے, انہوں نے کہا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف اور انہیں ایکسپیل کیا جائے. اصل بات ان کے خلاف تو آلریڈی ایکشن جو ہے نا وہ ہو چکا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ادارے کی انتظامیہ ہوتی ہے, اب پیمز میں کتنے ملازم ہیں, یہ نچلی سطح پر ملی بھگت سے. سر جب ایک بہت بڑے افسر کا فون آ جائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا, آپ مجھے بتائیں ایچ او ڈی کیا کر لے گا اس کے سامنے, اور وہ جو افسر ہے اس کا جس ادارے سے تعلق ہو وہ ادارہ بھی ایسا ہو. اصل جو علینا رانا صاحب جو بات کر رہی ہے نا, وہ بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں, یہ پکڑے گئے ہیں, ان کی جگہ یعنی ڈگری ان کو ملنی تھی, ان کی جگہ کوئی اور لوگ پرفارم کر رہے تھے, اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں تھے. لیکن یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے بچے ہیں, میں نے نام لیا ان کا, یہ ان کے خلاف ریکمنڈیشنز آ چکی ہیں. اور ڈاکٹر عزیر جو ہیں وہ پریکٹس بھی کرتے تھے, انہوں نے اپنا کلینک بھی کھولا ہوا تھا جہاں پہ وہ لوگوں کی پلاسٹک سرجریاں کر رہے تھے, اور پلاسٹک سرجری جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے سمیع صاحب, کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے تھے. کس کو کیا پتا کس کو کیا انفیکشن ہو گیا. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ باہر کی جگہ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ٹھیک ہوگا, اب اندر سے اس کے پاس ڈگری نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہوگی جی آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں. نہیں, جس وقت وہ ان کو پکڑا گیا تھا نا, یہ 4-5 مہینے پہلے جب یہ سٹوری بریک ہوئی تھی, تو یہ ہم نے اس پہ باقاعدہ پروگرام کیا تھا جی. تو جب یہ پکڑے گئے تو جو ڈاکٹر آئے وہاں پر تھانے میں, انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ ایک جنرل صاحب کے بیٹے ہیں. ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا جو اس کی یہ سب جو 2 نمبری میں تھے. اور ایک دوسرا جو ڈاکٹر ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے اسلام آباد پنڈی کے بڑے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں, ان کی اپنی بڑی پریکٹسز ہیں. جی ہم یہ اس کو شامل پروگرام میں اس لیے کیا کہ اگر بڑے آدمی کا بچہ جعل سازی کرتا پکڑا بھی جائے نا تو اس کو سزا نہیں ملتی. اور پمز میں یہ جن 3 ڈاکٹروں کے ہم نے نام لیے ہیں, یہ وہ کیس ہے کہ باوجود اس کے کہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں, ان لوگوں کو ہٹانا وہاں سے ناممکن ہے بھائی, ناممکن ہے. ان کی طاقت ہے وہاں پر, تو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا جوائنٹ سیکرٹری ایک طرف ڈپٹی یہ ایسا کیس ہے کہ ان لوگوں کے خلاف فوجداری مقدمہ بننا چاہیے. ایف آئی اے کو چاہیے کہ ایف آئی اے کو یہ انتظامیہ فارورڈ کرے یہ کیس, اور ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے, اور ان لوگوں کو باقاعدہ ان کی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ مریضوں کے ساتھ ظلم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے وہاں پر نا ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ کوئی آن ریکارڈ آ جائے. رانا صاحب آپ یقین کریں کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں, یہ ادھر ہی رہیں گے, ہم لوگ چلے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے نا. پھر اب اگر آپ
اوپر سے پرویز مشرف صاحب روزانہ وہ بات بھی کریں اور ان پر غداری کا مقدمہ بھی نہیں چل سکتا، اور اصغر خان کیس ہے ان پر کوئی وہ جو ملوث اس میں لوگ تھے ان کو کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں اگر انہوں نے کروڑوں اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے تو وہ منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں، اور پھر اگر وہ جو اب آپ دیکھیں نا وہ جو پکڑا تھا نیب نے بلوچستان میں جو سیکریٹری فائنانس تھے مسٹر لانگو، اور وہ پوری رات مشینیں نوٹ گنتی رہی اور وہ تقریباً 60 کروڑ سے زیادہ کی رقم برآمد ہوئی۔ اب ان کے بارے میں آپ کو پتا کیا انہوں نے درخواست دی ہے دوبارہ حکومت کو کہ میرے تو خلاف کچھ بھی نہیں، میرے تو گھر سے نکلا ہی کچھ نہیں بھائی، مجھے دوبارہ تعیناتی کر، پتا ہے آپ کو کہ مجھے دوبارہ تعیناتی کر دی جائے، میری ہو جائے گی تعیناتی اگلے چند دنوں میں، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ آپ جو ظلم و زیادتی کر دیں ہیں، پھر آپ پھر یہ تو کہتے ہیں تم تو ٹھہرے بے شرم، شرم تم کو نہیں آتی۔ آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ یہ پمز میں آج بھی موجود ہیں یہ جال ساز، بڑے بڑے بندوں کے، یہ بڑے خاندانوں کے یہ بچے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ کہاں وزیر صحت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایف آئی اے کو ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ان کے دیکھیں نا، اب ایک تھانے میں آگے ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس لیے میں آیا ہوں، یہ فلاں کا بچہ ہے، وہ ایس ایچ او بیچارہ کیا کرے گا وہاں؟ اب مجھے بتائیں، تو تھانے تک پہنچ گئے تھے نا خدا حسین کو نکالنے کے لیے، کچھ کرے گا مجھے بتائیں؟ کچھ نہیں صاحب آج آپ بڑے لو لگ رہے ہیں، کچھ مجھے لگ رہا ہے آپ نے کھانا بنا نہیں کھایا۔ بات یہ ہے سر جی کہ یہ جو ہے نا واقعہ پمز میں، یہ میں دیکھیں یہ انسانی صحت سے کھیلنا جو ہے نا، اس کو سارے ہمارے اداروں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ان مریضوں کو ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ اب آ جائیں ایک اور، اچھا سر ایک اور لاسٹ سوال میں بس ایک بات اور کہنا چاہوں گی۔ وقت علینا ہمارے پاس بہت کم ہے، سٹوری ہم نے کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ، اگر آپ اجازت دیں۔ جی سر، اوور ٹو یو۔ سوال آپ کا بہت ویلڈ ہوگا۔ اب دیکھیں جو جرم کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، چاہے وہ، اب یہ آپ کے سامنے دونوں ہم نے مثالیں رکھ دی ہیں، اب آپ کو وہ آپ سنوا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا کوہستان میں، 3 صرف اس لیے ذبح کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی شادی کی فیملی کی تقریب میں انہوں نے وہ کچھ گانا گا لیا تھا، اور وہ ایک ویڈیو چلی تھی جس پر پہلے تو یہی انہوں نے کہا انتظامیہ نے سب نے مل کے کہ یہ ویڈیو ہی فیک ہے، لیکن وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا، جس نے یہ قتل ایکسپوز کیا تھا، جس کے 3 بھائی مرڈر ہو گئے تھے، وہ ہمارے پروگرام میں بھی آیا تھا، ذرا اس نے جو گفتگو کی تھی اپنے حوالے سے، ذرا وہ گفتگو سن لیجئے۔ قتل کی دھمکیاں ابھی ہمیں مل رہی ہیں، اور جب سے ابھی یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ابھی میرے خیال میں یہ 31/7 سے جب ایف آئی آر درج ہوئی، اس وقت بھی بولا علاقے میں مجھے خبر ملتی رہتی ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسم انہوں نے کھایا کہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھا کہ ہم نے افضل کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم نے اپنے بچیوں کو قتل کیا ہے، اور کیا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو قتل کیا، اور یہ کیس لڑنے والا اور ان کے کیس کی پیروی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ کوئی پروٹیکشن کی بات ابھی تک نہیں ہوئی، نہ اس وقت ہوئی تھی، اور نہ اب ہم نے، حالانکہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کو بھی بولا تھا، انہوں نے بولا یہ پروٹیکشن دینے کا جو کام ہے وہ کمشنر و ڈی آئی جی کا کام ہے۔ یہ جو افضل، یہ جو بچہ تھا، رات کو اس کو ایبٹ آباد میں قتل کر دیا گیا، یہ اب ہم میں نہیں ہے، یہ آ کے حکومت پاکستان سے یہ کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا، اور اس پر ظلم دوسرا کہ قتل کا پرچہ اس کے بھانجے پر، بالکل ایسا، یعنی جو بھانجا اس کے ساتھ تھا نامعلوم لوگوں نے قتل کیا، لیکن پولیس نے اسی کے بھانجے کے خلاف پرچہ درج کر دیا۔ پھر جو اس کا افضل کا ایک اور بھائی ہے وہ آیا اور انہوں نے افضل کی میت لینے سے انکار کر دیا، 20 گھنٹے تک ایبٹ آباد کی سڑکوں پر یہ میت پڑی رہی، اور پھر پولیس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو بھانجے کے خلاف پرچہ ہے ہم اس کو واپس لے لیں گے، کیونکہ اس کے بھائی نے کہا کہ یہ افضل اپنے بھانجے کے ساتھ خود گیا تھا، وہ قاتل نہیں تھا، یہ جو نوجوان جو بول رہا تھا، جس نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جو آ کے ٹی وی سکرینز پر یہ کہتا رہا کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے یہ ریاست پاکستان اس کو تحفظ نہیں دے سکی، اور یہ بڑے بڑے چور اور یہ بڑے بڑے ڈاکو اور یہ بڑے بڑے اس ملک کو لوٹنے والے، کوئی کسی جگہ پہ رہتا ہے، کوئی کسی کی سیکیورٹی میں ہے، یہ کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ کس قدر آپ مجھے بتائیں، میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں۔ یہ نوجوان ادھر ہمارے پاس آیا، لینا آپ نے انٹرویو کیا تھا، میں اٹھ کے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ ہم فرزانہ باری صاحبہ ان کے وکیل کو
اور افضل کو چاہ رہے تھے کہ وہ آ کے بات کریں کہ شاید کسی کان میں یہ آواز چلی جائے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے. اس بچے کو, اس نوجوان کو قتل اس لیے کیا گیا کہ جو 3 بچیوں کا وہاں پر خون ہوا تھا, اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مار دیں گے مجھے لیکن میں خاموش تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ حق سچ کی بات کر رہا تھا, یہ وہ بات کر رہا تھا جو ظلم کے خلاف تھی. لیکن اس کو ایبٹ آباد میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. پولیس نے FIR بھی ان کے خلاف دی اور اس کے وارث اس کی لاش کو لے کے وہاں پر بیٹھے رہے 20 گھنٹے. یہ ہے پاکستان. رانا صاحب, علینا مجھے بتائیں آپ کیا مثالیں سے, اور پھر دوسری اور میں آپ کو بتاؤں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا, اس پر میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں. اس پہ میں پورا پروگرام کروں گا کہ وہ پروفیسر حسن صدیقی جس نے آ کے ان ملٹی نیشنلز کا, جس میں نیسلے ہے, جس میں یہ ایکوفینا بنانے والی ہے, پیپسی, یہ ان بڑے برانڈز کا کوئی نام نہیں لیتا اس لیے کہ یہ ٹیلی ویژن کے منہ میں اشتہار ٹھونس دیتے ہیں. اشتہار نجی کمپنی لکھا ہوتا ہے, نجی کمپنی لکھا ہوتا ہے, نجی. یہ ساری نجی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے آج آ کے یہ کہا کہ آپ جناب پروفیسر محمد حسن صدیقی صاحب کو تبدیل کر دیں. لیکن ہو نہیں سکتا ایسا, اس لیے کہ اس بینچ میں جو لوگ شامل ہیں, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس فیصل عرب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی شروعات کی. یہ وہ بہادر جج ہیں جنہیں دے آر سنز آف پاکستان. انہوں نے یہ جو بڑے بڑے وکیل کروڑوں کی فیس لے کے جو آج آ کے اس پروفیسر کے خلاف بات کر رہے تھے جس نے ایکسپوز کیا یہ ساری کمپنیاں, یہ میں سب دکھاؤں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں. طبیعت کچھ خراب ہے, یہ ہم ان کمپنیوں کا پورا کچا چھٹا میں کھولوں گا اور بھی چیزیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح زہر پلا رہے ہیں. یہ ملٹی نیشنلز یہ پاکستان کے لوگوں کو زہر بیچ رہے ہیں اور اس پاکستان کا پانی نکال کے بیچ رہے ہیں لیکن اس کے پیسے بھی ادا نہیں کر رہے. حسن صاحب کو ہم یہاں پہ لائیں گے اور میں پورا ایک سیریز کروں گا پروگرامز کی. میں ان کمپنیوں کے بالکل پورا ان کو ایکسپوز کروں گا پاکستان کے لوگوں کے سامنے. ان کے لیے بھی ہماری سکرین حاضر ہے. یہ آ کر اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو بالکل یہ تصویر چل رہی جسٹس عمر عطا بندیال کی. خدا تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا رحم کرے. یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے آج ریفیوز کیا ان بڑے بڑے وکلاء کو, ان بڑی ملٹی نیشنلز کو کہ جناب اب پروفیسر حسن صدیقی کو آپ تبدیل کر دیں. انہوں نے کہا آپ حسن صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہرگز ان کو ہٹانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے ادارے اس میں آئیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل سکیں. یہ ایک کورٹ کے ریمارکس. اور دیکھیں اس میں فیصل عرب صاحب کی تصویر جو ہے وہ مجھے نہیں لگا شاید کہ وہ چلی ہو, لیکن 3 جج ہیں بینچ میں, 3 جج ہیں, جسٹس فیصل عرب, جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب. دیز آر دا بریو سنز آف پاکستان اور آل پریز فار دیم. اس لیے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو زہر بیچ رہی ہیں پاکستان کو, جو لیبل غلط لگا رہی ہیں پاکستان کو, اور یہ اس لیے لیکن آج اس عدالت نے یہ جناب جسٹس فیصل عرب صاحب کی بھی تصویر ہے اور ہم یہ ٹریبیوٹ ہے. ہم ان کی جو تصویر چلا رہے ہیں ایکچولی ہم اپنی ایک ہمبل کیپیسٹی میں وی آر پیئنگ اے ٹریبیوٹ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے یہ اتنا زبردست کیا. اس پر تو ہم پروگرام پورا کریں گے. لیکن علینا, میں پھر اس افضل پہ آتا ہوں جو کہتا رہا اس پروگرام میں, اس اسکرین پر یہاں پر آ کے بولتا رہا کہ مجھے مار دیا جائے گا. ریاست پاکستان کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, اس کو کوئی تحفظ نہیں دے سکی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ میری بات ہوئی تھی افضل سے اور فرزانہ باری صاحبہ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں, MP ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, وہ اس میں شامل تھے, اور جو جرگے نے فیصلہ لیا تھا بچیوں کے حوالے سے وہ اس جرگے کا حصہ تھے. اور جیسے کہ انہوں نے اپنا کہا بھی افضل صاحب نے کہ میں نے پولیس کو کہا, میں نے کمشنر کو کہا, میں نے DPO کو کہا, میں نے سب سے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی. اور یہ جو صوبہ ہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. مجھے اس چیز پہ بڑی ایک حیرت رہی کہ خیبر پختونخوا PTI کا دور تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن تب بھی لوگوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملا. اور اب بھی جبکہ ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی اور دوبارہ سے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا, تب بھی جو ہے اس کو سیکیورٹی نہیں دی گئی اور اس کا کل قتل ہو گیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو قتل ہے یہ کس کے سر پہ ہے رانا صاحب؟ یہ وہ چل رہی ہے بچیوں کی فوٹیج, اور یہ اپنی فیملی میں ایک شادی کی تقریب میں گانے گا رہی تھی, تالیاں مار رہی تھی, اس کے علاوہ کیا کر رہی تھی؟ وہ تالیاں بجا رہی تھی بس. اور اس میں ایک اور بات علی نا جو فیکٹس تھے وہ یہ تھے
کہ وہاں پر اس کوہستان کے علاقے کا جو ڈپٹی کمشنر تھا, جو پولیس کے افسران تھے, ان سب نے آ کے یہ کہا کہ یہ خبر ہی جعلی ہے, وہ لڑکیاں زندہ ہیں, بچیاں دوسری پیش کی اور بچیاں پیش کر دی گئی تھی. اتنا بڑا فراڈ کیا گیا تھا. اور اب جس نے یہ سب کچھ ایکسپوز کیا, افضل کوہستانی جس کا نام تھا, اس آواز کو رات ہمیشہ کے لیے بیچارہ وہ کہتا رہا کہ مجھے تھریٹ آتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں مار دیں گے. اب جب وہ آ کے اسکرین پہ یہ کہہ رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر ریاست کی طرف سے اسے نہیں دی گئی ہے پروٹیکشن, تو سوچے کہ ریاست کی کتنی بے حسی ہے رانا صاحب. میں تو یہی کہوں گی. بات یہ ہے کہ بے حسی جو آپ نے بات کی نا, کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, آپ نے خود نشاندہی کی کہ یہ نام نہاد جرگے اور پولیٹیکل ایلیٹ, یہ اس ملک میں ایسا سسٹم بننے ہی نہیں دیتے جس میں غریب کی شنوائی ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی. دیکھیں نا, پاکستان کا ایک آئین ہے, قانون ہے, یہ جرگے جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ان جرگوں کے حوالے سے حکومت کو واضح پالیسی اپنانی چاہیے کہ کسی جرگے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جرگے شرگے جو بھی کریں ان پر پابندی لگنی چاہیے. اور اس کو وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ ملک کے چاروں صوبوں میں وہ اس پر عمل درآمد کرائیں. کہ آپ دیکھیں کبھی سندھ میں, کبھی کے پی کے میں, کبھی کسی جگہ پہ یہ نام نہاد جرگے جو ہیں جس طرح کا ظلم کرتے ہیں, یہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, زمین صاحب نے صحیح کہا, اس میں شہباز شریف صاحب کو رینجرز کی سیکیورٹی مل جاتی ہے, لیکن افضل کو کوئی سیکیورٹی نہیں ملتی. دو بندے بھی نہیں ہوتے. شہباز شریف نے تو اربوں روپے کمائے ہیں, خربوں روپے ان کے بھائی نے کمائے ہوں گے. ان کے لیے تو نہ دیکھیں, وہ تو ہسپتال جانے پہ بھی نخرے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں جانا. تو یہ غریب آدمی جو ہے, اس کو انصاف کس نے دینا ہے؟ ان کی امیدوں کا مرکز عمران خان ہے, اور یہ وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ غریب کو تحفظ دیں, غریب کو انصاف فراہم کریں. ویسے آج وزیر اعظم نے یہ بات بھی کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ کی ریاست یقینی سی بات ہے ضرور بنے گی, لیکن تھوڑا مجھے وقت دیں, کیونکہ ادارے بنانے کی ضرورت ہے, ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو پورا سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. سمیع صاحب, بلا شبہ یہ بات صحیح ہے. میں بھی 2-3 دن پہلے میری بھی عمران خان صاحب سے, جب سے وہ وزیر اعظم بنے, پہلی ملاقات تھی صحافیوں کے گروپ کے ہمراہ. ہی واز ویری ڈٹرمن, اور انہوں نے بڑی ہمت سے, بڑی بڑی بہادری سے باتیں کی, اور بالکل یعنی ہی واز ناٹ منسنگ ہز ورڈز. آخری امید ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو واقعہ سسٹم کے جو فلاز ہیں, انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو شام کو 7 بجے 8 بجے بیٹھ کر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, ایک سسٹم 40 سال میں 70 سال میں انہوں نے نہیں بنایا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بنانے کی, لیکن وہ لوگ جنہوں نے سسٹم کو بگاڑا وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. صحافی تو سوال کریں, اس نے کہا انہوں نے کہا صحافی تو سوال کریں, یہ جائز ہے ان کا بات, لیکن وہ پولیٹیشین جو خود اس سسٹم کی بربادی میں شریک رہے ہیں, جب وہ سوال کرتے ہیں تو ایک ایک عجیب سی بات ہے. بہرحال آخری وہ ہوپ ہیں, امید یہ کرتے ہیں. اور افسوس زیادہ اس لیے ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ تھی, کے پی کے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, محمود خان وزیر اعلیٰ, وہ بچہ یہاں پہ کیا کیا. اور دیکھیں وہ کوہستان نہیں جا رہا تھا, وہ ایبٹ آباد صرف اس لیے رہ رہا تھا کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ کوہستان میں اس کو مار دیا جائے. آخری میں بات کرنا چاہوں گی کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب جتنی بھی اس کی فیملی بچ گئی ہے, کم سے کم ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ پروٹیکشن دیں, تاکہ جو اس کی فیملی ہے وہ صحیح طریقے سے اور آسانی سے اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے, اور اپنی سرزمین پہ وہ زندگی گزار سکے. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.